बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ वन स्पेशल में मैं हूँ जवाद कमाल। आर्मी चीफ ने जो कहा कर दिखाया। मज़ार क़ायद बेहुरमती केस में IG सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात से मुताल्लिक़ पाक फ़ौज की इंक्वायरी रिपोर्ट जो है वो मुकम्मल हो गई है। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी मुकम्मल हुई। रेंजर्स और ISI के ज़िम्मेदार अफसरान को मौजूदा ज़िम्मेदारियों से हटा दिया गया है। अफसरान के खिलाफ कार्रवाई GHQ में अमल में लाई जाएगी। ये अहम तरीन फैसला हुआ है और कोर्ट ऑफ इंक्वायरी रिपोर्ट सामने आने के बाद रद्द-ए-अमल भी सामने आया। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का PDM ने सिंध इंक्वायरी रिपोर्ट को जमहूरी क़ुव्वतों की फतह करार दे दिया। बिलावल भुट्टो की जानिब से भी आर्मी चीफ के एक्शन का खैर मकदम किया गया और कहा कि खुशी है, इंक्वायरी भी हुई और अब कार्रवाई भी होगी। यहाँ बहुत सारे सवालात हैं। पहला सवाल यह है कि बिलावल भुट्टो तो खुश है, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद खुश नहीं है और उन कायद के बयानिए से शायद PDM भी खुश नहीं है। तो PDM क्या तकसीम का शिकार नज़र आ रही है? इस पर प्रोग्राम में हम आगे बात करेंगे। पहले ये जो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी रिपोर्ट आई है, इसके बाद में जो सवालात उठते हैं इनके जवाबात प्रोग्राम में जानने की कोशिश करेंगे। पहला ये कि वज़ीर आज़म मामलात से लाइल्म क्यों थे, वफाकी हुकूमत मामलात से लाइल्म क्यों थे? क्योंकि वफाकी हुकूमत तो मुसलसल ये कहती रही कि सिंध हुकूमत सारा ड्रामा कर रही है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, किसी किस्म का कोई पाक फ़ौज का अफसर नहीं था जिसने जाकर IG पर दबाव डाला हो। लेकिन अब दो अफसरान के को फारिग करने के बाद में दो अफसरान के खिलाफ जब इंक्वायरी अब GHQ में होगी, उसके बाद इस पर सवाल पैदा होता है कि वफाकी हुकूमत को इस अहम तरीन मामले का इल्म क्यों नहीं था और क्या दो अहम तरीन रियासती इदारों के दरमियान जो गलत फहमियाँ पैदा हुई थी 18 से 19 अक्टूबर के दरमियानी शब को, वो गलत फहमियाँ अब दूर हो गई हैं और क्या अब पुलिस भी मुकदमा हल करेगी? कैप्टन रिटायर्ड सफदर भी इस अहम मामले पर क्या अब माफ़ी मांगेंगे? और सबसे अहम सवाल ये है कि बगावत करने वाले अफसरान के खिलाफ क्या अब सिंध हुकूमत भी एक्शन लेगी? इसके अलावा प्रोग्राम में अब हम आगे चलकर पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की बात करेंगे, क्योंकि बयानिए की जंग में तेज़ी आती जा रही है और ये तेज़ी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से ज़्यादा आ रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस बयानिए की तेज़ी से इतनी ज़्यादा मुत्तफ़िक़ नहीं है। उसकी एक अहम तरीन मिसाल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने गैर मुल्की नशरियाती इदारे को इंटरव्यू के दरमियान नवाज शरीफ साहब के बयानिए से मुत्तफ़िक़ ना होना कह दिया। उन्होंने कहा अगर उन्होंने बयान दिया तो फिर उनके पास इसके सबूत भी होंगे और उम्मीद करता हूँ कि वो इस हवाले से जल्द सबूत पेश करेंगे, लेकिन ऐसा फ़िलहाल नहीं हुआ और ना ऐसा होगा, क्योंकि PMLN के अहम तरीन लीडरान ने यह कह दिया कि सबूत पाकिस्तान की आवाम खुद है, नवाज शरीफ साहब खुद है। क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पर भी नवाज शरीफ साहब का बयानिया भारी पड़ता जा रहा है? ये बड़ा अहम सवाल है, क्योंकि PDM में इख्तिलाफात इस भारी बयानिए की वजह से ही पैदा हो रहे हैं। इस बयानिए में नरमी आएगी या नहीं आएगी, इस पर प्रोग्राम में बात होगी और प्रोग्राम में इस पर भी बात होगी कि अपोजिशन और हुकूमत दोनों जानिब से कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं, क्योंकि एक कौमी सलामती के हवाले से इजलास था जो स्पीकर की ज़ेर सदारत होना था कौमी सलामती के मामले पर। यह इजलास भी मुलतवी हुआ है। ये क्यों मुलतवी हुआ? क्या कोई एक ऐसा डेडलॉक है जो ख़त्म नहीं हो रहा? मुज़ाकिरात के क्या तमाम दरवाजे बंद हो गए हैं और हुकूमत की नज़र में ये अपोजिशन की तहरीक मुल्की मुफाद में क्यों नहीं है? क्या कोई बड़ा सियासी बहरान आने वाला है? इस पर प्रोग्राम में बात करेंगे ब्रेक के बाद, और ब्रेक के बाद ही मैं अपने मेहमानों का भी तारुफ करवाऊंगा। वेलकम बैक। अपने मेहमानों का आपसे तारुफ कराऊंगा। इस्लामाबाद लाहौर स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज्ज़ियाकार अकरम चौधरी साहब ने, जबकि स्काइप पर हमें ज्वाइन कर रही हैं सीनियर एनालिस्ट मलिहा हाशमी साहिबा। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। अकरम चौधरी साहब, आपसे आगाज़ करना चाहूँगा। एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की रिपोर्ट सामने आ गई है, इसके बाद में आप क्या समझते हैं? क्या इदारों के दरमियान गलत फहमियाँ दूर हो गई हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अदारों के दरमियान गलत फहमियाँ जो हैं, अगर हम उस पहलू को ना देखें, ये देखें कि हम पाकिस्तान के डिसिप्लिन इंस्टीट्यूशन ने अगर उनके बारे में किसी ने कोई कंप्लेन की है तो उन्होंने ना सिर्फ उसकी इंक्वायरी ऑर्डर की, उसका रिज़ल्ट भी कौम के सामने लेके आए और जो मुनासिब सज़ा उन्होंने तजवीज़ की वो भी उन्होंने इम्प्लीमेंट की। ये डेमोक्रेट्स जो हमारे हैं, जो जमहूरी हुकूमत है, उनके लिए भी एक एग्जाम्पल है कि अगर उनके अदारों में कहीं पे कोई प्रॉब्लम होती है, उनके लोग कहीं पे गलती करते हैं,
تو کیا وہ بھی اس سبق کو آگے بڑھائیں گے؟ کیا یہ تبدیل شدہ پاکستان ہمیں آگے بھی نظر آئے گا؟ تو اس رپورٹ کا جو نتیجہ آیا ہے میرے نزدیک میں تو اس سے اتفاق کرتا ہوں، کیونکہ یہ آغاز ہے اور کوئی مطمئن تو کبھی بھی نہیں ہوتا، لیکن یہ بہت مناسب رپورٹ جاری کی گئی ہے۔ بہت مناسب رپورٹ جاری کی گئی ہے، کوئی مطمئن تو کبھی بھی نہیں ہوتا۔ ملیحہ، آپ اس رپورٹ کو کس طرح دیکھتی ہیں؟ آرمی نے تو کورٹ آف انکوائری کی رپورٹ مکمل کرنے کے بعد وہ سامنے بھی لیا اور بتایا کہ اب جی ایچ کیو میں باقاعدہ طور پر کارروائی کا آغاز ہوگا، تو پولیس بھی اب مقدمہ حل کرے گی؟ جی بہت شکریہ۔ دیکھیں بات ہے کہ جہاں تک اداروں میں غلط فہمیوں کی بات ہے تو کوئی غلط کریٹ کرنے کی کوشش کی اپنی سیاست کی خاطر، ادروائز پہلے دن سے ہماری سیکیورٹی ایجنسیز اسی طرح مل کر کام کرتی ہیں، وہ چاہے آئی ایس آئی ہو، چاہے پولیس ہو، ایم آئی ہو، آپ کی جتنی بھی ایف آئی ہے، ایون آپ کے جو قانون پر عمل درآمد کرنے والے ادارے ہیں، وہ آپ کے شہریوں کے تحفظ کے لیے کام کرتے ہیں۔ وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں پاکستان کی سیکیورٹی انشور کرنے کے لیے۔ تو میرے نزدیک کوئی غلط بات نہیں تھی اگر ہمارے رینجرز نے پولیس کو، سندھ پولیس کو، جو کہ رپورٹ میں بھی اب سامنے آ گیا کہ وہ سست روی کا شکار پائے گئے، تو اگر رینجرز نے ان کو ارج کیا کہ آپ کو پبلک پریشر بھی بہت زیادہ ہے اور بات درست بھی ہے کہ امیر غریب پر قانون کا اطلاق یکساں ہونا چاہیے، تو اگر انہوں نے ارج کیا تو کوئی میرے نزدیک تو اس میں غلط بات مجھے نظر نہیں آتی۔ رہ گئی بات وہ جو الزام بہت لگتا تھا کہ جی آئی جی سندھ کو اغوا کر لیا گیا رینجرز کی جانب سے، وہ بھی سامنے نہیں آ سکا۔ رپورٹ میں کہیں پر بھی آئی جی سندھ کے اغوا کی بات نہیں۔ اب واقعہ ہوتا ہے 18 اکتوبر کو، آج ہو گئی 10 نومبر، یعنی 3 ہفتے گزر چکے ہیں اس پورے واقعے کو، اور اب تک ایک مرتبہ بھی آئی جی سندھ نے نہیں کہا کہ مجھے اغوا کیا گیا یا مجھ پر ظلم کیا گیا۔ ہاں یہ بات ضرور تھی کہ رینجرز کی طرف سے جب یہ کہا گیا پولیس کو کہ آپ کو ایکشن لینا چاہیے، کوئی غریب بندہ ہوتا تو آپ فوراً لیتے، امیر پر بھی ایسا ہی اطلاق ہونا چاہیے قانون کا، جس پر آبویسلی کچھ سیاسی جماعتوں نے بھی بہت مائنڈ کیا، سندھ حکومت نے بھی بہت مائنڈ کیا، اور کہا گیا کہ کلیش ہوا ہے۔ یہاں پر اب جواب غور طلب بات یہ ہے کہ اس رپورٹ کے آنے سے اور اس ایکشن لینے سے نتیجہ کیا نکلا، اس کا امپیکٹ کیا آیا۔ اگر فوج یہ سمجھ رہی تھی کہ یہ ایکشن لینے سے ادارے سب خوش ہو جائیں گے، تمام سیاسی جماعتیں کہیں گی کہ ویری گڈ، بہت اچھا آپ نے کام کیا، تو وہ آپ کے سامنے ہے نواز شریف صاحب کی ٹویٹ، جو whoever handles his ٹویٹر اکاؤنٹ، انہوں نے خیر سے فرمایا ہے نواز شریف صاحب نے کہ ہم اس رپورٹ کو مسترد کرتے ہیں، اور یہ چھوٹے کرداروں پہ بات کی گئی، بڑوں پر نہیں کی گئی۔ سو یہ فوج کے لیے بہت بڑا ایک لیسن ہے کہ آپ اپنے لوگوں کو جب وہ صحیح کام کر رہے ہیں اس پر بھی آپ اگر کھینچیں گے اور کھینچ کے اپنی طرف سے بڑا ڈسپلن کر کے دکھا رہے ہیں کہ دیکھیں جی ہم اتنی سختی کرتے ہیں، تو اس سے شاید سندھ پولیس کو بھی شرم آ جائے گی، ایسا ہونے کا نہیں۔ اور الٹا جو لوگ الزامات عائد کر رہے تھے، آج وہ زیادہ چمک کر کہہ رہے ہیں کہ دیکھا یہ تو ایکشن لیا گیا ہے، آخر کچھ تو کیا ہوگا غلط رینجرز نے جو ان پر ایکشن لیا گیا ہے۔ تو میرے نزدیک یہ کچھ زیادہ ہی اپیزمنٹ کی طرف چلے گئے ہیں، اتنا بھی اپیز نہیں کرنا چاہیے خود کو۔ بابا قوم کی حرمت کی بات تھی، مزار قائد کی بے حرمتی کی گئی تھی، ہماری قوم کے والد کی بے حرمتی کی گئی تھی، اور اس پر کوئی غلط نہیں کیا اگر رینجرز نے ارج بھی کیا ہے اپنی سسٹر سیکیورٹی ایجنسی کو۔ لیکن ایک پولیس اہم معاملہ ہے، میں آپ سے بھی اس کا جواب لوں گا، پہلے اکرم چودھری صاحب سے اس کا جواب لے لیتا ہوں کہ وفاقی حکومت مسلسل یہ کہتی رہی کہ ایسا کچھ ہوا ہی نہیں ہے، سندھ حکومت جھوٹ بول رہی ہے، سب ڈرامہ کر رہی ہے۔ اب تو اس سے کورٹ آف انکوائری کی رپورٹ کے بعد یہ تو ثابت ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ تو ہوا تھا، تو وفاقی حکومت، وفاقی وزراء، خود پرائم منسٹر کیوں لا علم رہتے ہیں اس طرح کے اہم معاملات سے؟ اکرم چودھری صاحب۔ دیکھیں، میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ وفاقی حکومت جو کچھ کہہ رہی تھی، میں آج بھی ان کے ساتھ کھڑا ہوں، اس اچھا، لیے کہ یہ ہماری جو مہمان ہیں ابھی بیان کر رہی تھی، سیکیورٹی کے اداروں کے کام کرنے کا پوری دنیا میں یہی طریقہ کار ہے، اور میں بہت سے حقائق سے آگاہ ہوں کہ جو کچھ اس دن ہوا، جو اس کے بعد پیپلز پارٹی نے جس طرح سے مقدمہ پیش کیا ہے، وہ حقائق کے مکمل طور پہ برعکس ہے۔ لیکن یہ جو کورٹ آف انکوائری آئی ہے، بیسیکلی وہ قوم کی
ان ایشوز کو ایڈریس کیا ہے کہ بجائے کہ لوگ اداروں کے اوپر آوازیں کستے رہیں، سیاسی لوگ باتیں کرتے رہیں، انہوں نے وضاحت کر دی ہے پریکٹیکلی کہ اس دن کتنا واقعہ ہوا تھا۔ اگر آپ اس رپورٹ کو پوری طرح گو تھرو کریں تو کہیں پر کوئی جرم ثابت نہیں ہوتا، لیکن کیونکہ ایک ایشو بن گیا تھا، انہوں نے اس ایشو کو ریزالو کیا ہے، قوم کو بتایا ہے کہ لڑائی جھگڑا ایشوز کو ریزالو کرنے کا طریقہ نہیں ہے، ہمیں ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے ایشو کو ریزالو کرنا ہے، اور ہم نے کر دیا ہے۔ اس کے بعد سیاسی جماعتوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس جیکسچر کو آگے لے کے چلے کہ سیکیورٹی کے تمام اداروں نے پاکستان میں بھی اور دنیا بھر میں بھی ہمیشہ ایک ساتھ ہی کام کرنا ہوتا ہے، ہر ادارے کا اپنا اپنا کام ہے، اور یہ جو آئی جی سندھ والا واقعہ ہے، میں بالکل یقین رکھتا لیکن ہوں، پھر بھی اکرم چودھری صاحب پورا اگر یقین ہے وفاقی کہ یہ حکومت کو فیبریکیٹڈ تھا، اسے فیبریکیٹڈ آپ بھی بنا یہ کہہ دیا رہے گیا۔ ہیں، ساری دنیا جانتی ہے کہ سیکیورٹی کے اداروں کا کام کرنے کا انداز اپنا ہوتا ہے، تو پھر وفاقی حکومت کو، وفاقی وزراء کو بھی اس بات کا علم ہونا چاہیے تھا، وہ مسلسل اس سارے معاملے کو ڈرامہ کیوں کہتے رہے؟ جواب بات یہ ہے کہ پوری دنیا میں جو اسٹیبلشمنٹ کام کرتی ہے نا، اسی طرح ہی کرتی ہے، لیکن پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جس کے سیاستدان چوراہے کے درمیان آ کے اپنی ہی فوج، اپنے ہی اداروں کو ملائن کر رہے ہوتے ہیں۔ پوری دنیا میں ایسے کہیں نہیں ہوتا۔ امریکہ کی سی آئی اے بھی، پینٹاگون بھی، MI6 برطانیہ کی بھی اسی طرح کام کرتی ہیں۔ پوری دنیا کے لوگ اپنی حکومتوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، سیکورٹی ادارے بیٹھتے ہیں، پلاننگ کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، لیکن ہر کوئی ایک دوسرے کو رسپیکٹ کرتا ہے۔ ہمارے ہاں بدقسمتی سے اس رسپیکٹ کے فارمولے کو ہی تبدیل کر دیا گیا ہے۔ ہمارے ہاں یہ ہے کہ اندر آپ جو سنیں اسے باہر لا کے چوراہے میں بیان فرما دیں، اور سچ یا جھوٹ اس کے ساتھ اپنے گول کو اچیو کرنے کے لیے پینٹ کر دیں، جس طرح ایاز صادق نے کیا۔ یہ بہت بڑا ایگزامپل بھی سیٹ ہوا ہے کہ ہمارا سیاستدان کتنا ذمہ دار ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس واقعہ سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے، اپنے اداروں کو ڈسگریس نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں اداروں کے معاملات اداروں کے ساتھ بیٹھ کے طے کرنے چاہیے تھے۔ اس میں سندھ حکومت نے سیاسی پولیٹیکل سکور کرنے کی کوشش کی ہے، جس میں میں سمجھتا ہوں فوج نے اس پوائنٹ کو کلیئر کیا ہے۔ اس میں کوئی سزا جزا کا معاملہ نہیں ہے۔ دو لوگوں کو کانٹروورشل بنانے کے بجائے انہوں نے انہیں واپس لے لیا ہے اور ان کو نئی ذمہ داریاں دے دیں گے۔ کوئی سزا تو تجویز نہیں کی اس طرح سے انہوں نے ان کے لیے، لیکن ایک ایشو کو جو نان ایشو کو ایشو بنایا جا رہا تھا اس کو ریزالو کیا انہوں نے۔ ٹھیک، ملی آپ سمجھتے ہیں کہ اب سندھ حکومت بھی بغاوت کرنے والے افسران کے خلاف کارروائی کرے گی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں تو آپ کو پہلے ہی کہہ رہی ہوں کہ آپ اس کا امپیکٹ دیکھیں نا، جو اکرم چودھری صاحب بات کر رہے ہیں، اصولاً ہونا تو یہی چاہیے کہ آپ اس چیز کو رسپیکٹ کریں، آپ اس چیز کو عزت دیں کہ جی بھلے یہ کوئی اتنا بڑا قصور نہیں کہ آپ اپنی ساتھ والی جو آپ کی فیلو سیکیورٹی ایجنسی ہے، جو آپ کی قانون مہیا کرنے والا جو سب سے بڑا ادارہ، فرسٹ ہینڈ قانون مہیا کرنے والا ادارہ پولیس ہے، جس سے سب سے زیادہ عوام کا انٹریکشن ہوتا ہے، اور عوام امید بھی سب سے زیادہ ان سے کرتی ہے کہ یہ فوری طور پر آئیں گے ہمارے تحفظ کے لیے، اور ان وہ جب سست روی کا شکار تھے تو ان کو ارج کرنے پر، یعنی ان کو ان کی ڈیوٹی، ان کی ذمہ داری کا احساس دلانے پر، غیرت دلانے پر ان کو برطرف کر دیا گیا، اور ان کی جو ہے جی ایچ کیو میں اب حاضری ہوگی۔ تو میرا یہ پوائنٹ ہے کہ اس چیز پر کوئی بھی اپریشیٹ کرنے والا نہیں، اصولاً کرنا چاہیے تھا، لیکن یہ نہیں کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ سارے کا سارا ایشو کسی اصول کی بنیاد پر نہیں اٹھایا گیا، یہ تو ایشو بنایا ہی اس بنیاد پر گیا ہے کہ آپ نے ایک نان ایشو کو ایشو بنا کر اس چیز سے عوام کی توجہ مبذول کروانی تھی کہ ہم نے جو ہلڑ بازی کی، ہم نے جو سیاسی نعرے بازی مزار قائد پہ کر کے مزار قائد کو کنٹروورشل بنانے کی کوشش کی اور بدتمیزی کی، اس سے توجہ ہٹ کے اس چیز پر چلی جائے کہ دیکھیں جی ہمارے ساتھ کتنا ظلم ہو گیا، ہمارا دروازہ توڑ دیا گیا، ہمیں یوں گرفتار کر لیا گیا۔ اور دروازہ ٹوٹنے کی بھی آپ نے وہ دیکھ لی کہ جب سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آئی تو ہم نے دیکھا کہ کیسے مریم صاحبہ کا وہ اپنا گارڈ تھا جو کہ 2 بار ان کا دروازہ کھٹکھٹا کر میرا خیال ہے پولیس کی آمد کی وہ خبر دینا چاہ رہا تھا، جس طرح سے وہ زور زور سے دروازہ وہ کر رہا تھا۔ اور پھر اس نجی ہوٹل جہاں پر وہ ٹھہرے تھے اس کی انتظامیہ نے بھی بتایا کہ ہم نے فون پر کیپٹن صفدر کو بتایا کہ آپ کو گرفتار کرنے کے لیے پولیس آ گئی ہے، تو انہوں نے یہ بات سنتے ہی ٹھک کر کے فون بند کر دیا۔ تو یہ سارے کا سارا تماشا کیا ہی اس لیے گیا تھا تاکہ ہماری ایک جو غلطی ہے جو ہم ماننے والے نہیں، اس سے
توجہ مبذول کروا کر ٹھیک ہے، توجہ ہٹانے کے لیے سب کچھ کیا گیا تھا. اکرم چودھری صاحب سے بھی اس کا جواب لینا چاہوں گا. مجھے بریک پر جانا ہے اور بریک کے بعد ہم اس پر بھی بات کریں گے. نون لیگ بھی اب نواز شریف کا بیانیہ نہیں اٹھا پا رہی ہے، نواز شریف کے بیانیے کا بوجھ نہیں اٹھا پا رہی ہے. ایک بریک کے بعد اس پر بات ہو. ویلکم بیک. نواز شریف صاحب کے بیانیے کا بوجھ پاکستان مسلم لیگ نون اٹھا پا رہی ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ وہ بھاری پڑتا جا رہا ہے ان کا بیانیہ. پی ایم ایل این کے اپنے اوپر بھی کچھ لوگ آہستہ آہستہ پی ایم ایل این کے اہم لوگ اب پارٹی سے نکلتے جا رہے ہیں. پارٹی کے اندر کچھ ناخوش بھی ہیں، یہ خبریں بھی آ رہی ہیں. اس پر میں بات کروں گا، لیکن پہلے اکرم چودھری صاحب آپ کا موقف لینا چاہوں گا کہ کیا اب سندھ حکومت بھی بغاوت کرنے والے افسران کے خلاف ایکشن لے گی؟ آرمی نے تو اپنا کام کر دیا. دیکھیں، ایک تو میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ کسی سندھ پولیس کے آفیسر نے از خود بغاوت نہیں کی. میرے نزدیک یہ سارے کا سارا واقعہ سندھ حکومت کا فیبریکیٹڈ تھا، اور جو کچھ پولیس افسران نے کیا ان کے پیچھے آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو کی گائیڈ لائنز موجود تھی. ادروائز پولیس اپنی حکومت کی مرضی کے بغیر کوئی ایکٹ نہیں کرتی. اگر خدا نہ خواستہ اس طرح ادارے ایکٹ کرنے لگیں کہ وہ ایک دوسرے کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیں تو ملک نہیں چلا کرتے. مجھے پورا یقین ہے کہ یہ پولیس نے جو کچھ کیا اس میں وہاں کی پولیٹیکل رولنگ پارٹی شامل تھی. اور اس کے ساتھ اس لیے سزا و جزا کا معاملہ تو ان کے ساتھ رہا ہی نہیں، کیونکہ وہ ان کی مرضی کے مطابق ہوا ہے. اور فوج نے جو کام کیا ہے بیسیکلی انہوں نے اپنی ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے. انہوں نے ثابت کیا ہے کہ ہم اگر کوئی ایشو آیا ہے تو اسے ایڈریس کریں گے، اور جتنی بات انہوں نے محسوس کی وہ قوم کو بتا دی ہے. اور اب آہستہ آہستہ یہ کڑیاں ملنے لگیں گی، اور چند دن ٹھہر جائیں، کچھ ہفتے ٹھہر جائیں، یہ واقعہ پورے کا پورا انفولڈ ہو جائے گا. لوگوں کو نظر آئے گا کہ سندھ پولیس نے کس کے کہنے پر، آئی جی سندھ نے، ایڈیشنل آئی جی نے اور باقی لوگوں نے کن کے کہنے پر چھٹی کی درخواستیں پیش کی اور پھر کیوں واپس کر دی. اور آج 3 ہفتے کے باوجود وہ ابھی تک گھر نہیں گئے چھٹیاں لینے کے لیے. ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ ہے. پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. ملیہ، آپ سمجھتی ہیں نون لیگ کا جو ہے اس پر بھی اب نواز شریف صاحب کا بیانیہ بھاری پڑتا جا رہا ہے؟ کیونکہ جو رپورٹ کورٹ آف انکوائری کی رپورٹ آئی اس کو بھی نواز شریف صاحب ریجیکٹ کر رہے ہیں، جبکہ پی ڈی ایم کی طرف سے اس کو سراہا جا رہا ہے. تو اب پی ڈی ایم کا بھی مستقبل اس سارے معاملات سے لے کے جڑا ہے، اور نواز شریف صاحب بیانیے میں کسی قسم کی، یا پی ایم ایل این جو کہا جائے، وہ اپنے بیانیے میں کوئی نرمی نہیں لا رہی ہے، بیانیے میں مزید تیزی آ رہی ہے. جی دیکھیں، اس میں بڑی امپورٹنٹ بات ہے جو اکرم چودھری صاحب بات کر رہے تھے. میں بالکل ان سے 100% متفق ہوں کہ اب بات چلی ہے تو پھر دور تلک جائے گی، بات نکلی ہے تو دور تلک جائے گی. جو ابھی سندھ پولیس نے یہ جو چھٹی کی درخواستیں دیں اور پورا جو فیاسکو ہوا، اب یہ بھی انفولڈ ہوگا، کیونکہ ظاہر ہے اب دوسری سائڈ بھی خاموش نہیں رہے گی. اب لوگ پوچھیں گے، سوال کریں گے کہ ان کا کیا بنا. جو لوگ سست روی کا شکار تھے اور جو تماشے کر رہے تھے کہ اب ہم کام نہیں کریں گے، ظلم ہو گیا، اور جبکہ رپورٹ میں کہیں پر بھی آئی جی کے اغوا کی بات تک نہیں آئی، تو یہ سارا تماشا تھا کیا؟ obviously politically fabricated کی ساری سٹوری. اب آتے ہیں نواز شریف صاحب کی اس سارے بیانیے کی طرف. تو وہ تو سمپل سی بات ہے کہ وہ یہ چاہتے تھے اور چاہتے ہیں کہ یا مریم بی بی کو کسی طرح انگلینڈ بھیج دیا جائے، یا پھر کسی طرح سے یہ سزائیں وغیرہ ختم ہو جائیں، اور یہ بس سارا جو کرپشن کیسز اور یہ سارا معاملہ ہے اس پر انہیں کوئی کسی قسم کی جواب دہی یا کوئی سزا جزا کا معاملہ نہ ہونا پڑے. تو بیانیے میں کچھ نرمی آتی دیکھ رہی ہیں آپ مستقبل میں؟ معاف کیجیے گا، بیانیے میں نرمی آتی دیکھ رہی ہیں آپ؟ کیونکہ پارٹی کے جیسے بلوچستان میں ہم نے دیکھا ثناء اللہ زاری ہوں، قادر بلوچ ہوں. جی، اسی پیس پہ چلیں گے، یہ اسی پیس پہ چلیں گے، اور ان کی اسی پیس کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ہم نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی نے بلاول کو، جو پیپلز پارٹی کے ذرا بڑے ہیں، انہوں نے سمجھا دیا کہ آپ نے اس بیانیے کا ساتھ نہیں دینا. یہی وجہ ہے کہ اس رپورٹ کو بھی سراہا ہے بلاول نے، اور پاکستان آرمی. تو اس کا مطلب ہے پی ایم ایل این کو آنے والے دنوں میں مزید نقصان ہوگا، جس طرح ہم نے بلوچستان میں ان کے اہم ترین لوگوں کو پارٹی چھوڑتے دیکھا، پنجاب میں بھی کچھ اس طرح کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے؟ جی بالکل، اوبویسلی. یہ دیکھیں نا، ابھی پشاور میں بھی وہ گارنٹی مانگ رہی ہے اے این پی کہ ہم تب تقریر کرنے دیں گے، ہم تب وہ سارا معاملہ کریں گے اگر نواز شریف صاحب گارنٹی دیں. سو اب ہر یہ جو جس کو حکومت مکس چار پارٹی کہتی ہے 11 جماعتوں کی،
اب ان کے اپنے اپنے کنسرنز ان کے سامنے آنے لگے ہیں، کیونکہ یہ معاملہ تو شروع ہوا تھا عمران خان کی حکومت کو گرانے کے لیے، عمران خان کی حکومت کے خلاف یہ سب اکٹھے ہوئے تھے، لیکن نواز شریف صاحب نے آگے جا کر جو ہے وہ پانچویں گیئر میں گاڑی لے گئے اور سیدھا جا کے پاکستان کے قومی سلامتی اداروں میں جا کے گاڑی ان کی جو ہے انہوں نے ٹکرا دی۔ تو اس چیز کی وجہ سے بہت سے لوگ پارٹی کے اندر بھی اور دیگر جماعتیں بھی ان سے سائڈ پر ہوتی ہوئی سائٹ نظر پر آ ہوتی رہی ہیں۔ نظر اکرم ابھی چودھری آپ صاحب، پنجاب کی ٹوٹ جی پھوٹ دیکھیں گے اس حوالے سے۔ ٹھیک، اکرم چودھری صاحب آپ بھی سمجھتے ہیں پی ایم ایل این پر بھی بھاری پڑتا جا رہا ہے نواز شریف صاحب کا بیانیہ؟ جواد صاحب ایک بات آج نوٹ کر لیجئے، جی جی شاہد خاقان عباسی، مریم نواز شریف، رانا ثناء اللہ، شہباز شریف، حمزہ شہباز شریف، احسن اقبال اور خواجہ آصف کے علاوہ اس بیانیے کے ساتھ پوری مسلم لیگ میں کوئی نہیں ہے۔ لیکن ہمارے ہاں اصل میں شاہ سے زیادہ شاہ کی وفاداری جو ہے اس سے نکلنے میں وقت لگے گا، لوگوں کو سوچنے اور سمجھنے میں بھی وقت لگ رہا ہے۔ لوگ اپنے مستقبل سے خوف زدہ ہیں، کوئی اس بیانیے کے ساتھ نہیں ہے ان کی جماعت میں بھی۔ اور یہ 4-6 وہ لوگ ہیں جن کے میں نے نام لیے ہیں، وہ اس بیانیے کو اس لیے لے کے چل رہے ہیں کہ ان کو اس کے علاوہ اپنا کوئی سروائیول نظر نہیں آتا۔ انہیں پتا ہے کہ ان کی پالیٹکس ختم ہو رہی ہے، انہیں پتا ہے کہ اب ان کا پاکستان کی سیاست، حکومت اور اقتدار میں آئندہ کوئی رول نہیں ہوگا، اس لیے وہ باقی لوگوں کی بربادی کا سامان ساتھ ساتھ کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ نہ ہم کھیلیں گے نہ ہم کھیلنے دیں گے، اگر ہم میدان میں نہیں ہیں تو باقی بھی کوئی میدان میں نہیں ہونا چاہیے۔ انہوں نے 99 میں بھی یہی کیا تھا، جب وہ خود پاکستان چھوڑ کے چلے گئے 2000 میں، انہوں نے پی ایم ایل این کو برباد کرنے کی پوری کوشش کی، اور جب وہ واپس آئے تو انہوں نے وہ جمعہ بازار دوبارہ لگانے کی کوشش کی۔ یہ تو میں سمجھتا ہوں مسلم لیگی اکابرین کے سوچنے کا وقت ہے کہ کیا وہ اپنے شاہ کے ساتھ ہیں یا وہ نظریہ پاکستان کے ساتھ ہیں، ٹھیک، کیا وہ پاکستان کے نظریے کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں، کیا وہ پاکستان کی بقا چاہتے ہیں۔ اگر وہ اس نظریے کے ساتھ نہیں ہیں تو پاکستان کے اداروں کو ملائن کرنے کا جو بیانیہ نواز شریف کا ہے وہ ایک شخص کا ایجنڈا ہے۔ اس ایک شخص کے ساتھ آپ کو پتہ ہے لوگ تو کوئی نہ کوئی تماشا دیکھنے والے بھی ساتھ ہوتے ہیں، اور تماشا دیکھنے والے کچھ لوگ رہتے ہیں، لیکن جب ٹھیک، تماشا کرنے والے کو مار پڑے تو تماشائی میدان میں نظر نہیں آیا کرتے۔ یہ عنقریب منظر آپ کو بھی نظر آئیں گے، ہمیں ٹھیک، تو آ رہے ہیں، بالکل میں ٹھیک، تو فیوچر ویژن میں اس کو دیکھ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، بریک پر جائیں گے، بریک کے بعد ہم بات کریں گے کہ اپوزیشن کا موجودہ اتحاد کب تک قائم رہے گا، اور اگر یہ اتحاد قائم نہیں رہتا تو پھر تنہا پی ایم ایل این یا پاکستان پیپلز پارٹی اتنی بڑی تحریک چلا سکے گی کہ حکومت گرا سکے۔ ایک بریک کے بعد اس پر بات ہو۔ ویلکم بیک۔ ملیہ، آپ کیا سمجھتی ہیں اپوزیشن کا یہ جو موجودہ اتحاد ہے، شیخ رشید صاحب کی پیشن گوئیوں کے مطابق تو فروری کے مڈ تک ہے یا 20 فروری تک یہ اتحاد ٹوٹ جائے گا، پیپلز پارٹی الگ ہو جائے گی۔ اگر یہ اتحاد ٹوٹ جاتا ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی یا کوئی بھی جماعت اس اتحاد سے الگ ہو جاتی ہے تو اس کے بعد میں کوئی پارٹی اپوزیشن میں ایسی ہے جو تنہا حکومت کے خلاف اتنی بڑی موومنٹ چلا سکے؟ جی دیکھیں، شیخ رشید صاحب کی تو خیر پیشن گوئیاں ایسے ہی ہیں، وہ ہر سیزن میں گرمیوں میں سردیوں کی پیش گوئی کر دیتے ہیں، سردیوں میں گرمیوں کی کر دیتے ہیں، تو ان کو تو اب میں اتنا سیریسلی نہیں لیتی۔ لیکن جہاں تک بات اپوزیشن جماعتوں کے الائنس کی ہے تو یہ تو آلریڈی ہم دیکھ سکتے تھے پہلے دن سے کہ بہت ہی ان نیچرل سا الائنس تھا۔ ہر جماعت اپنا اپنا مقصد لیے چل رہی تھی۔ اب آپ کا سمپل ہوتا ہے کہ بس آپ کی یونٹی آف پرپز ہوتی ہے جب آپ کا مقصد ایک ہوتا ہے۔ اب یہ پاکستان ہے، بلاول نے، جیسے کہ کل بھی بات ہو رہی تھی کہ بلاول نے بہت اپنے کریئر کی سب سے زیادہ اگر کوئی محنت والی ایکسرسائز کی ہے، پولیٹیکل ایکسرسائز، تو وہ جی بی کے الیکشن کیمپین نے کی۔ جی پارٹی کو کچھ رزلٹ بھی ملے گا۔ یہاں پر جو جی بی میں مقابلہ ہے وہ پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کا ہے۔ نون لیگ از نو ویئر کلوز ٹو بوتھ آف دیز پارٹی۔ آج تو مریم نواز صاحبہ یہ کہہ رہی تھی کہ پی ایم ایل این یہاں سے کلین سویپ کرے گی اور کسی قسم کی کوئی دھاندلی کو قبول نہیں کریں گے، اور جتنے لوگ جلسے میں آ رہے ہیں نواز شریف صاحب کو بھی یقین نہیں آ رہا۔ وہ تو یہ بھی کہتی تھی کہ ان کی سینٹرل لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے، ان کی تو کیا بات ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی، مجھے لگتا ہے کہ گلگت بلتستان میں پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی دونوں اچھی سیٹس نکال سکیں گی۔ جب بلاول کو پیپلز پارٹی کی جب بھی اچھی سیٹس نکل جائیں گی جب جی بی میں،
تو اس وقت پھر بلاول کو زیادہ پولیٹیکل میچورٹی کا ثبوت دینا پڑے گا، اور ان کو پھر آٹومیٹکلی وہ نون لیگ سے نظریے سے تو ویسے ہی ان کے خلاف کھڑے ہیں، تو وہ ویسے بھی پریکٹیکلی بھی آپ کو الگ نظر آئیں گے. سو آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے کہ یہ جماعتیں آہستہ آہستہ ٹوٹتی ملیحہ جائیں گی. اس بات کو بالکل پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے کلیئر کر دیا گیا کہ کسی قسم کا کوئی اختلافات نہیں پیدا ہوئے ہیں. جو انٹرویو تھا بلاول صاحب کا اس کو توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا. پھر پاکستان مسلم لیگ نون خود کہہ رہی ہے کہ کوئی ایسی غلط بات نہیں کی انہوں نے. نہیں وہ صرف کہنے کی باتیں ہوتی ہیں. بلاول نے بہت، اور یہ میرے قریبی ذرائع بھی بتاتے ہیں کہ بلاول کو کلیئرلی بتا دیا گیا ہے، جو ان کے سمجھانے والے ہیں، ان کو گروم کرنے والے ہیں، انہوں نے کلیئر کٹ سمجھایا ہے کہ آپ کو اس بیانیے کے ساتھ نہیں چلنا. اور یہ جو بات ہے نا کہ توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا ہے، یہ صرف پبلک کنزمپشن کے لیے. آپ آنے ٹھیک ہے. والے دنوں میں دیکھیں گے اگر جی بی میں پیپلز پارٹی نے اچھی سیٹس نکال لی تو بلاول مزید کانفیڈنٹ ہو جائیں گے، اور پیپلز پارٹی کی باڈی لینگویج بہت مختلف بدل ہو جائے جائے گی. گی. اکرم چودھری صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی جماعت اس موومنٹ کے اندر ایسی ہے جو اتحاد کے قائم نہ رہنے کے بعد تنہا حکومت کے خلاف موومنٹ چلا سکے، اور یہ اتحاد آپ کیا سمجھتے ہیں کب تک قائم رہے گا؟ دیکھیں، ایک تو اس پورے اتحاد میں صرف 3 جماعتیں ہیں جو میٹر کرتی ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی میٹر کرتی ہے، مسلم لیگ نواز میٹر کرتی ہے، JUIF میٹر کرتی ہے. باقی جماعتیں تو تانگے کی سواریاں بھی نہیں رکھتی. لہذا فیصلہ یہ کرنا ہے کہ ان 3 جماعتوں کا بیانیہ ایک ہے، تو ان میں ہاں ایک بات قدر مشترک ہے. مولانا فضل الرحمان اور پیپلز پارٹی دونوں مسلم لیگ نون کو پولیٹیکل سین سے آؤٹ کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے وہ اپنے اپنے کارڈز کھیل رہے ہیں. اور مسلم لیگ نواز جو ہے اس کا ترن والا بنتی چلی جا رہی ہے. وہ غلطیاں کرتی جا رہی ہے جو ان دونوں جماعتوں کو سوٹ کرتی ہیں. اس لیے مجھے کوئی اتحاد کے ٹوٹنے کے امکانات اس طرح تو نظر نہیں آتے، لیکن مجھے PMLN کا رول جو ہے آہستہ آہستہ PDM میں کم ہوتا نظر آتا ہے، کیونکہ پنجاب میں ڈیفینیٹلی کسی نہ کسی نے ایز تھرڈ فورس امرج کرنا ہے. بے شک وہ پیپلز پارٹی اپنے رول کو ریوائیو کرے، یا مسلم لیگ کے بہت سے لوگ، باقی سیاسی جماعتیں کوئی ایک ایسی تھرڈ فورس کے طور پہ ایمرج کریں جو پنجاب میں رول ادا کر سکے. کیونکہ پنجاب اس وقت سوائے PTI کے کوئی دوسری ایسی سیاسی جماعت نہیں ہے جو ایک رول ادا کرنے، مثبت رول ادا کرنے کے لیے تیار ہو. کاف لیگ کے مضبوط ہونے میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ کاف لیگ کی شاید میں بات نہیں کر سکوں گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ سمتھنگ نیو کین بی ہیپن. کوئی نہ کوئی نیا وینچر پولیٹیکل جماعتوں کو کرنا ہوگا پنجاب میں، وہ بے شک پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے کریں، کیونکہ کوئی فارورڈ بلاک بن سکتا ہے سر؟ وہ تو ڈیفینیٹلی بنے گا. اچھا، وہ ڈیفینیٹلی بنے گا، وہ آلریڈی موجود ہے. اچھا، اور اسے صرف اب اناؤنس ہونا ہے، کسی بھی وقت ہو جائے گا. اس میں اچھے خاصے لوگ موجود ہیں. وقت ختم ہو رہا ہے. اب یہ بیانیہ جو ہے لیڈ کون کرے گا اس فارورڈ بلاک کو؟ کچھ اس بارے میں آپ کے پاس خبر ہوگا، مجھے کلوزنگ پر جانا ہے. دیکھیں، میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ پنجاب اسمبلی سے بڑے لوگ نکل آئیں گے، مرکز سے بڑے لوگ نکل آئیں گے. میں نے آپ کو بتایا کہ وہ 6 لوگ ہیں جو اس بیانیے پر کھڑے رہیں گے. ایک نام جو لیڈ کر سکتا ہے اس فارورڈ بلاک کو؟ میں کسی کا نام نہیں لے سکوں گا. ٹھیک ہے. اکرم چودھری صاحب اور ملیحہ ہاشمی صاحبہ پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ دونوں کا بہت شکریہ. پروگرام آپ نے دیکھا، اپوزیشن حکومت کے خلاف بڑی تحریک چلانا چاہ رہی ہے، لیکن اپوزیشن کا اپنا اتحاد ہی ایک بڑا سوالیہ نشان ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.